सामीन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक पे नमाज जायज़ है कि नहीं, आइए इसका जवाब सुनते हैं अहले सुन्नत व जमात के अजीम पेशवा मुफक्किर मुनाजिर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलीम साहब क़िबला मिसबाही अलीमी से। बड़ी ही तफसील के साथ हज़रत ने जवाब इनायत फरमाए हैं। आप हज़रात इस मसले को समाअत फरमाएँ और भी अपने भाइयों तक पहुँचाएँ, इस पे अमल करें और कराने की ज़रूर कोशिश करें। तो आप हज़रात लीजिए सवाल और जवाब मुलाहज़ा फरमाएँ। सबसे पहला सवाल हज़रत ये है कि माइक की आवाज़ पर इक्तिदा करने से नमाज होगी या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरवा मेरे जहन में जिन अकादरीन अहले सुन्नत का नाम मौजूद है, मैं उन हजरात कुदसिया का नाम लेकर के अर्ज करना चाहता हूँ कि इन हजरात ने माइक की इक्तिदा के सिलसिले में क्या फरमाया। हुजूर सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली आज़मी, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद शहजादे आला हजरत, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की चोचा शरीफ, हुजूर बुरहान मिल्लत अल्लामा बुरहानुल हक, हुजूर मुजाहिद मिल्लत रईस उड़ीसा, हुजूर हाफिज मिल्लत बानी अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, हुजूर अहसनुल उलमा मारहरा शरीफ, हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अजमल संभली, शारह बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी, बद्र मिल्लत अल्लामा मुफ्ती बदरुद्दीन अहमद रज़वी, फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी, क़ाज़ी अब्दुल रहीम बस्तवी, इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शबीर हसन रज़वी, ख्वाजा इल्म फ़न हज़रत अल्लामा ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन पूरनवी, हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा अज़हरी अलैहिमुर रहमत व रिज़वान। ये सारे वो अकाबिरीन अहले सुन्नत हैं कि जिनके फजल कमाल, ज़ुहद व तक़वा, तफ़क्कुह फ़िद्दीन पर पूरी जमात अहले सुन्नत मुत्तफ़िक़ है। और इन सारे हजरात का फतवा तहरीरी शक्ल में मौजूद है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ पर इक्तिदा करने वालों की नमाज नहीं होती। हुजूर शेर बेश अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली पीलीभीती, मुफ्ती नानपारा, तूतिए हिंद मुफ्ती रजब अली कादिरी रज़वी, ये दो नाम मेरे जहन से उस वक्त निकल गया था। ये सारे हजरात इस बात पर फतवा देते हैं कि लाउड स्पीकर की इक्तिदा पर नमाज सही नहीं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक, अल बरकतु मआ अकाबिरिकुम, हदीस पाक है, अल बरकतु मआ अकाबिरिकुम। फिर सुन लीजिए, हदीस पाक है, अल बरकतु मआ अकाबिरिकुम, खैर व बरकत अकाबिर के दामन से वाबस्ता। ये रसूल पाक का फरमान है। ये जमात अहद के सब अकाबिर हैं और अकाबिर के बारे में हुजूर का है कि खैर व बरकत अकाबिर उलमा के दामन में है। इसलिए अगर आप खैर व बरकत के खैर खाह हैं तो इन अकाबिर के फतवे पर अमल कीजिए। फकीर भी अपने इन अकाबिर ही के दामन से वाबस्ता है और इसका भी यही फतवा जाता है कि लाउड स्पीकर की आवाज पर इक्तिदा करने से नमाज नहीं होती। वल्लाहु ताला आला। अब इस सिलसिले में असले जवाब तो मैंने दे दिया, अब एक और बात समाअत कर लें। हो सकता है कि उससे भी बहुत सारी बातें जो आपके जहन में हों वो दूर हो जाए। आप इसको भी सुन लें और जवाब तो मुकम्मल हो गया, मगर आपकी तफहीम के लिए, आपको समझाने के लिए मैं दो एक जरूरी बात और भी आपके सामने रखता हूं। बिलखुसूस मैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स हजरात से मुखातिब हूँ। वो आसानी से चूंकि इस मसले को समझ सकते हैं, इसलिए वो जरा गौर से सुने। फिजिक्स और साइंस के मुताबिक जो आवाज की कहानी बताई गई है, उसमें तो आप सब लोग ये पढ़ चुके होंगे कि आदमी के मुंह से जो आवाज निकलती है वो दूसरे के कानों तक कैसे पहुंचती है ना। मैं आपका तो टीचर नहीं हूं, टीचर तो दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही का हूं, लेकिन जरूरत है तो इस वक्त मैं ये समझ रहा हूं कि मैं स्टूडेंट्स के सामने बैठा हूं। आवाज किसको कहते हैं? फिजिक्स के जो तलबा होंगे वो सब जानते हैं। दो चीजों के टकराव से या तेजी से दो चीजों के जुदा होने से जो कैफियत और कंडीशन पैदा होती है उसी को आवाज कहते हैं। वही ना, लकड़ी हो उसको ऐसे तोड़िए, इसको अरबी में करा कहते हैं और इसको कला कहते हैं। करा और कला, करा और कला से जो कैफियत पैदा होती है उसका नाम आवाज। बात समझ में आ गई? आवाज दूसरे के कानों तक पहुंचती कैसे है, ये भी आप लोग पढ़ चुके होंगे साइंस में।
آپ کے منہ سے جب آواز نکلی تو یہ ہوا، جس طرح سے کاربن پہلے چلتا تھا، اوپر آپ لکھیے تو جتنے کاغذ پر نیچے کاربن رکھا ہوگا اس کا نقش پڑتا چلا جائے گا، اسی طریقے سے یہ آواز جو منہ سے نکلتی ہے یہ ہوا میں فوراً اس کی فوٹو کاپی ہوتی، اور یہ فوٹو کاپی پھر بغل والی ہوا کو ہوتی، اور دھکے مارتی ہوئی دوسرے تک فوٹو کاپی ہوتے ہوتے کان تک پہنچتی۔ جیسے بچوں کا کھیل آپ نے دیکھا ہوگا، 10-20 اینٹیں کھڑی کر کے وہ ایک اینٹ پر پیر مارتے ہیں اور وہ اینٹ دوسرے سے ٹکراتی ہے، دوسری تیسرے سے، اور اس طرح سے آخر تک اینٹ گرتی چلی جاتی ہے۔ ایسی آواز جو منہ سے نکلی، اس نے دھکا دیا یہاں کی ہوا کو، اور اس میں آواز کی فوٹو کاپی ہوئی، اور پھر اس کی فوٹو کاپی ہوتے ہوتے آدمی کے کان تک آواز پہنچتی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے آواز کا پہنچنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آواز واپس بھی سنائی دیتی ہے، واپس آتی ہوئی آواز بھی سنائی دیتی ہے، مگر یہ کب ہوتا ہے؟ اگر سامنے کوئی دیوار ہو، کوئی روک والی چیز ہو اور تیز آواز نکلی تو پھر اگر آگے نہیں جا سکتی ہے تو ٹکرا کر کے واپس آتی۔ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایکو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جیسے ایکو، اور ادھر دیکھو، کنویں میں اگر آپ آواز لگائیں تو ایک آواز ادھر سے جائے گی اور دیوار سے ٹکرا کر دوسری آواز آئے گی، ہوتا ہے نا؟ یہ بتائیے، یہ آواز جو منہ سے نکلی یہ بھی آپ کے منہ سے ہی نکلی ہے، اور جو ادھر سے آ رہی ہے وہ کسی اور کے منہ سے نکلی ہے کہ آپ ہی کی آواز؟ کس کی آواز ہے؟ آپ ہی کی آواز ہے نا؟ ادھر والی بھی آواز آپ کی اور ادھر والی آواز بھی آپ ہی کی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سب لوگ اس سے متفق ہیں، کوئی اس کا اختلاف تو نہیں کرتا؟ ادھر سے گئی وہ بھی اپنی اور واپس آئی وہ بھی اپنی۔ اب ایک مسئلہ ہم کو بتائیں، یہاں آپ پڑھا، فرض کیجئے قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں سپوز، اور انہوں نے آیت سجدہ پڑھی، آیت سجدہ پڑھی، تو جتنے لوگ سنیں گے سب پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ سب لوگ متفق ہیں کہ اگر قاری قرآن نے، تالی قرآن نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس پر سجدہ ہوتا ہے، آیت سجدہ پڑھی، تو جتنے لوگ سنیں گے سب پہ سجدہ کرنا واجب۔ یہ بھی مسئلہ ہے۔ اب تیسرا مرحلہ اور تیسرا مسئلہ، فرض کیجئے کہ ایک حافظ نے، قرآن کی تلاوت کرنے والے نے یہ آیت سجدہ تلاوت کی، لیکن ایک شخص نے یہ آواز جو پہلے نکلی اسے نہیں سنا، بلکہ جو ٹکرا کر کے دوسری آواز آئی اسے سنا۔ اب اس سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے یا نہیں؟ میں علماء سے نہیں پوچھ رہا، یہ تو سب جانتے ہیں، یہ تو اس لیے بیٹھے تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو۔ ادھر سے جو آواز گئی آیت سجدہ کی، اس کو نہیں سنا، بلکہ جو ایکو ہے واپس آئی آواز اسے سنا۔ ایک شخص نے بتائیے اس سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ بہت ہوش حواس سے بتائیے گا، پھنسے تو پھنسے اور چھوٹے تو چھوٹے۔ دیکھیے، پہلا، دوسرا، تیسرا سوال آپ لوگوں نے جی میں بتایا ہے، آواز کے بارے میں بتایا جی، یعنی آپ متفق۔ آپ نے ایکو کے بارے میں کہا ہاں، اس پر بھی ہم متفق، جو آواز گئی اور واپس آئی اس پر بھی متفق۔ اب یہ مسئلہ ہے، ذرا بتائیے گا، ایک شخص نے ٹکرا کر کے جو آواز واپس آئی اسے سنا، تو سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے یا نہیں؟ آپ لوگ بالکل بھروسے سے بتائیے گا، اگر جانیے گا تو بتائیے گا، ورنہ بغیر جانے ہوئے مسئلہ بتانا یہ گناہ ہے۔ تو بتائیے سجدہ تلاوت اس پر واجب ہوا کہ نہیں، جس نے وہ دوسری آواز سنی آیت سجدہ؟ اب پہلے زیادہ لوگ بول رہے تھے، بلکہ سب بول رہے تھے، اس میں کوئی نہیں بول رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس مسئلے میں آپ لوگوں کو معلومات، ہاں یہ سب بولتے نہیں ہے، یہ سب بولتے ہے نا؟ تو جو میں بتاؤں اسے مانیں گے کہ نہیں؟ اگر میری بات صحیح ہوگی تو مانیے گا، یہ نہیں کہ اختر حسین کہہ رہا تو مانیے، صحیح ہو تو مانیے، چاہے اختر کہے چاہے فرحت، صحیح ہو تو مانیے، صحیح نہ ہو تو کوئی بھی کہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب میں مسئلہ بتاتا ہوں کہ اگر کسی نے واپس ہونے والی آواز میں آیت سجدہ سنی تو ہمارے سارے فقہائے کرام، مفتیان کرام اپنی پرانی کتابوں میں، کسی ایک کتاب کا نام ہمارے مفتی فراز صاحب بتا دیں تاکہ آپ لوگ نیچے جا کر کے معلوم کیجئے، میں تو چلا جاؤں۔ ساری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو واپس ہونے والی آواز آیت سجدہ کی تھی، اگر اس کو کسی نے سن لیا تو اس سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب۔ مسئلہ سن لیجئے،
ادھر سے آواز گئی تو اس کو کسی نے سنا تو سجدہ تلاوت کرنا واجب، لیکن واپس جو آواز آئی اس کو کسی نے سنا تو اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب کیوں؟ میں علماء سے نہیں عرض کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی اس کا فلسفہ بتا دے، پھر وہ مائک کے تعلق سے سوال جو کرے گا میں اس کا جواب دوں، لیکن پہلے یہ فرق وہ بتائے، اور اگر نہیں جانتا تو جب نہیں جانتا تو اسے علماء کی باتوں پر عمل کرنا۔ آپ میں سے کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ آخر کیا فرق ہے کہ پہلی آواز سنی گئی تو سجدہ تلاوت کرنا، اور جو ادھر سے آواز آئی اس کو سن کر کے سجدہ تلاوت کرنا واجب، حالانکہ یہ بھی اسی کی آواز اور جو واپس ہو رہی ہے وہ بھی، اس لیے کہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں دونوں آواز اسی کی ہے۔ تو بتائیے یہ فرق کیوں یہ فرق آخر محققین علماء فقہاء امتیان کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا، کیوں یہ فرق لکھا؟ دین ہے، شریعت ہے، ہم لوگ قانون بنانے والے نہیں ہیں، قانون بتانے والے۔ قانون بنانا ہمارا کام نہیں ہے، قانون بتانا ہمارا کام۔ ہم کون ہوتے ہیں بنانے والے؟ بنا دیا اللہ رسول نے، ہم تک پہنچا دیا امام اعظم نے، پہنچا دیا ہم تک امام شافعی نے، ہم تک پہنچا دیا امام مالک نے، ہم تک پہنچا دیا امام احمد بن حنبل نے، اور اس دور میں پہنچا دیا ہم تک اعلیٰ حضرت۔ تو ہم قانون بنانے والے نہیں ہیں، قانون بتانے والے۔ یہ بھی آواز اسی کی آپ نے مانا، واپس ہونے والی آواز بھی اسی کی آپ نے مانا، لیکن سجدہ تلاوت آپ فرماتے ہیں کہ جس نے پہلی آواز سنی اسی پر واجب ہے، جو واپس ہو رہی آواز اس کو کسی نے سنا تو سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب۔ یہ فرق کیوں؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتے تو بھائی کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ نہیں جانتے، ہم تو بہت ساری باتیں نہیں جانتے، اور ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے نہیں جانتے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے۔ جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے ہیں نا؟ تو جاننا چاہتے ہیں اس کو بھی جان لیجئے، اس کو بھی جان لیجئے۔ انصاف شرط، تعصب کی اینک ہٹا کر انصاف کی مشین لگا کر سنیے بھی اور دیکھیے۔ مسئلہ سجدہ تلاوت کا جو میں نے بتایا آپ سب لوگوں نے اسے سن لیا۔ ادھر سے گئی سنا سجدہ تلاوت کرنا واجب، ادھر سے آ رہی ہے سنا سجدہ تلاوت واجب، اس میں کسی کا کوئی اختلاف، وہ چاہے بریلی ہو، چاہے کچوچا، مبارک پور ہو، چاہے بنگلور، ممبئی ہو، چاہے چتردرگا، اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف، سب اس مسئلے پر متفق ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کیوں آخر ایسا کہ ادھر سے گئی تو سجدہ تلاوت کرنا واجب، ادھر سے آ رہی ہے اس پر سجدہ تلاوت واجب، حالانکہ دونوں آواز اسی کے منہ سے ہے نا؟ سارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا کہ یہ جو آواز اس کی گئی یہ ہے اصلی آواز، کیا ہے؟ اور جو واپس آ رہی وہ ہے نقلی آواز۔ حکم شرع اصلی آواز پر لگے گا، نقلی آواز پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں رہے؟ تو سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا اصلی آواز پر، اور جو واپس آ رہی ہے وہ اصلی نہیں ہے بلکہ حالانکہ دونوں اسی کے منہ سے نکلی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی سے جو آواز نکلے اس میں کچھ اصلی بھی ہوتی ہے، اور کچھ جو اصلی ہوگی اسی پر حکم لگے گا، جو نقلی ہوگی اس پر حکم۔ بولیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کو سمجھ لیا؟ اتنی باتوں پر آپ متفق ہیں؟ اچھا، اب مجھے بتائیے، مائک پر میں بول رہا ہوں نا، مائک پر میں بول رہا ہوں، یہ ہے مائک، یہ ہے وائر، اور اس کے بعد میں اس کا کنیکشن ہے ایمپلیفائر سے، اور ایمپلیفائر کے بعد پھر ہے وہ وائر، اور وائر کے بعد پھر ہے ہارن، ہے نا؟ میری آواز منہ سے نکلی، اب بتائیے کہ یہاں جب پہنچی تو جیسے ہوا میں فوٹو کاپی ہوتے ہوتے جا رہی ہے، کیا اسی طریقے سے اس مائک میں بھی وہ آواز فوٹو کاپی ہوتے ہوتے جا رہی ہے؟ ایسے ہے؟ نہیں، ایسے نہیں، بلکہ میری آواز یہاں پہ جا کر کے ٹکرائی، اور اس کے اندر ہے میگنیٹ، جس کو چمبک کہتے ہیں، جس کو اردو میں مقناطیس کہتے ہیں۔ یہ آواز میرے منہ سے نکلی، یہاں پہ ایک فوٹو کاپی ہو کر کے جا کے ٹکرائی اس چمبک سے، جس کو کہتے ہیں میگنیٹ۔ اب اس مشین کے ذریعہ وہ ٹکراتے ہوئے پہنچی ایمپلیفائر میں، پھر ٹکرا کر کے پہنچی ہارن سے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ اصلی آواز ہے کہ نقلی؟ اب یہ جو آواز گئی یہاں تک تو یہ اصلی آواز، اس لیے کہ یہ ٹکرا کر کے جا رہی، لیکن جو ہی کسی دوسری چیز سے ٹکرا کے واپس ہوگی، جیسے دیوار سے ٹکرا کے واپس ہوگی، تو یہ آواز اصلی نہیں ہے بلکہ نقلی ہے۔ اب جو یہ آواز نکلی یہ متکلم کی عین آواز نہیں ہے بلکہ اس کی فوٹو کاپی ہے، اس کی نقل ہے۔ یہ ہے اصلی آواز اور یہ ہے نقلی آواز، اگرچہ دونوں نکل رہی ہے آدمی ہی کے منہ سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب رہی یہ بات
کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے سمجھا رہا ہوں یا کہ کسی سائنسدان نے بھی یہی کہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو سائنسدانوں نے بنایا ہے، یا اس وقت جو اسے پڑھاتے ہیں وہ اس کی تھیوری کو اچھی طرح سے جان سکتے ہیں۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے جب بریلی شریف میں اس پر بحث شروع ہوئی، جس میں میرے علم کے مطابق جلیل القدر علماء میں حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر قاضی عبد الرحیم بستوی، خواجہ مظفر حسین صاحب، امام العلماء مفتی شبیر حسن صاحب، حضرت علامہ مفتی محمد ایوب نعیمی صاحب، پروفیسر محمد ہاشم نعیمی مرابادی رحمت اللہ علیہ، اور بھی بہت سارے علماء موجود تھے، اور یہ وہاں بحث ہوئی۔ اس بحث میں اس فقیر کی بھی دعوت تھی۔ اس دعوت میں جانے سے پہلے میں باقاعدہ خود گورکھپور یونیورسٹی میں فزکس کے پروفیسر کے پاس گیا، اور میں نے جا کر کے اس پروفیسر سے ڈائریکٹ گفتگو کی، اور میں نے کہا دیکھیے، ایک ہے آپ کے اعتبار سے اصلی آواز، اور ایک ہے ہماری شریعت کے اعتبار سے اصلی اور نقلی آواز۔ ہم نے دونوں اسے سمجھایا، اور اس کے بعد میں اس سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اب یہ جو مائک سے آواز نکل رہی ہے اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ اس نے باقاعدہ لکھ کر کے دیا کہ آپ کی آواز پہنچی مائک تک، اور اس کے بعد میں پھر یہاں سے ایسا نہیں ہے کہ فوٹو کاپی ہوتے ہوتے پہنچتی ہے، بلکہ پھر آگے جو بھی آواز نکلتی ہے مشین کے ٹکراؤ سے اوپر جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے جو فرق بتایا ہے اس کے مطابق یہ اصلی آواز نہیں ہے بلکہ نقلی آواز ہے۔ اس کی تحریر بھی میرے پاس اب تک موجود ہے، یہ جو میں نے خود جا کر کے معلومات حاصل کی۔ اس کے پہلے کئی اکابر ہمارے علماء نے اس سلسلے میں پوری تحقیق کی۔ حضور فقیہ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب فتاوی فیض الرسول میں انگلش کے وہ سارے الفاظ موجود ہیں جس میں سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا کہ جو شریعت کے اعتبار سے اصلی اور نقلی کا معنی ہوتا ہے اس اعتبار سے یہ اصلی آواز نہیں ہے بلکہ نقلی آواز ہے۔ اس لیے لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتدا کرنے سے نماز درست نہیں ہوتی۔ یہ اکابر علماء نے جو فیصلہ کیا اور سائنسدانوں سے جو میں نے معلومات لی اور شریعت کی روشنی میں جو میں نے سمجھا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ اصلی آواز وہ ہے جو آپ کے منہ سے نکلتے ہی فوٹو کاپی ہوتے ہوتے پہنچے، جہاں تک پہنچے گی یہ اصلی آواز ہوگی، اور ٹکرا کے اگر واپس ہوئی تو یہ اصلی نہیں بلکہ نقلی آواز ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ مزید معلومات اگر دینا چاہیں تو کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ آپ حضرات اکتا تو نہیں گئے، گھبرائے تو نہیں آپ کہ آپ لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ سیکھیں، کچھ پڑھیں، کچھ سنیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آدمی سن کر کے اس پر اتنا یقین کر لیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، یہی صحیح ہے۔ ایسا ہے، دیکھیے ہم سے سوال ہوا، ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے اصل مسئلہ رکھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کچھ ضروری وضاحت سماعت کر لیں۔ جیسے ابھی ہمارے وکیل صاحب نے بات یہ کہی کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے سلسلے میں اجماع ہو گیا۔ میں نے وکیل صاحب سے معلوم کیا کہ اجماع کا کیا معنی ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میں اسے نہیں جانتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لفظ وکیل صاحب نے کسی صاحب سے سنا ہی ہوگا اور کسی صاحب نے ان سے نقل ہی کیا ہوگا کہ اس پر اجماع ہے۔ اجماع کا معنی آپ سن لیں تاکہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ لوگ کس طرح سے غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتے۔ اجماع کا معنی ہوتا ہے کسی شرعی مسئلے پر اس زمانے کے جتنے مجتہد حضرات جتنے ہیں سب کے سب اگر کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جائیں تو اس اتفاقی مسئلے کو کہا جاتا ہے کہ اس پر اجماع۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اجماع کا معنی کیا ہوا؟ جس پر سارے مجتہد حضرات متفق ہو جائیں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اجماع، ٹھیک ہے؟ اور پورے ہندوستان کے جتنے سنی علماء ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس زمانے میں کوئی مجتہد نہیں، تو جب کوئی مجتہد ہے ہی نہیں تو ان کا کسی مسئلے پر اتفاق کر لینا اجماع کیسے کہلائے گا؟ اجماع کا معنی ہوتا ہے جس پر سب مجتہد متفق ہو جائیں، اور اس زمانے میں کوئی مجتہد نہیں ہے، لہذا یہ کہنا کہ اس مسئلے پر اجماع ہو گیا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو اگر کوئی صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ نماز لاؤڈ اسپیکر پر جائز ہے، اس پر اجماع ہے، تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، یہ بات غلط ہے۔
اور جو ایسا کہہ رہا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. لہذا یہ لفظ اب آپ نہ بولیں کہ اس کے جائز ہونے پر اجماع ہے. اجماع جیسے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ظفر، امام محمد، امام ابو یوسف، امام عبداللہ ابن مبارک، امام سفیان ابن عیینہ، امام سفیان ثوری، یہ ائمہ مجتہدین کی مسئلے پر متفق ہو جائیں تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، اس پر اجماع. آج کے زمانے میں کوئی مجتہد نہیں ہے، لہذا یہ کہنا کہ اس پر اجماع ہے یہ بات صحیح، یہ تو علماء کی باتیں تھیں. کسی صاحب نے وکیل صاحب سے نقل کر دیا ہوگا، اگر ان کا نام بتائیں تو میں ان سے بھی کچھ فیض حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اجماع کا جو معنی ہوتا ہے اس اعتبار سے آج کوئی بھی مفتی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے جائز ہونے پر اجماع ہے. یہ بات صحیح، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ مجلہ اس کو اجماعی آپ نے. دوسری بات یہ کہ سب لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھاتے ہیں، تو یہ تو آدمی اسی وقت کہہ سکتا ہے جب سارے شہروں کا اور سارے شہروں کے سارے دیہاتوں کا اور ساری مسجدوں کا سروے رکھتا ہو، تبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ سب جگہ پر یا سب مولانا لوگ مائک پر نماز پڑھاتے ہیں. تو کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے صرف پورے کرناٹک ہی کی تمام مسجدوں کا سروے کر لیا ہو اور یہ جان لیا ہو کہ ہر مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہوتی ہے؟ ایسا ہے؟ ہندوستان بھر کا آپ میں سے کسی نے سروے کیا ہے؟ بولیے. تو یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ سب لوگ لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھاتے ہیں؟ لہٰذا یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی غلط بات ہے. اور جو لوگ اس طرح کی باتیں ہمارے وکیل صاحب سے آ کے کہیں تو ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے. وکیل صاحب تو ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں، ان سے جو باریکیاں آپ کورٹ کے سلسلے میں پوچھیں، لا کے سلسلے میں پوچھیں، یہ پوری ڈیٹیل سے بتائیں گے، ان کو اس کی نالج ہے. لیکن اجماع کا معنی انہوں نے اپنی اس قانون کی کتاب سے نہیں سیکھا ہوگا، کسی صاحب نے بتایا ہی ہوگا. تو جنہوں نے بتایا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جنہوں نے یہ کہا کہ سب جگہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہوتی ہے، یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے. ابھی میں بامبے سے واپس آ رہا ہوں، اس کے پہلے میں گجرات تھا، اس کے پہلے میں یو پی کی کئی مسجدوں میں جمعہ پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن بہت ساری مسجدوں میں پر نماز نہیں ہوتی ہے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سب لوگ مائک پر نماز پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں اس لیے آپ کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں کہ یہ جھوٹ جو پھیلاتے ہوں یہ بہت غلط بات ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نمازی ہی آدمی یہ جھوٹ پھیلاتا ہوگا، اس لیے کہ جو مسجد میں نہ آئے اس کو کیا مطلب لاؤڈ اسپیکر پر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے. کوئی نماز پڑھنے والا ہی یہ جھوٹ پھیلا رہا ہوگا کہ اجماع ہو چکا ہے، سب جگہ اس پہ نماز پڑھائی جاتی ہے. یہ بات بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہے. اس لیے یہ دو باتیں آپ اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں. رہی یہ بات کہ بہت سارے لوگ پڑھاتے ہیں، میں یہاں کا تو حال نہیں جانتا، لیکن بامبے یا اور کہیں پر جو اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، میں بہت ساری جگہوں کے حالات جانتا ہوں کہ امام کو آ کر کے ایک آدمی جو صرف رمضان میں تراویح پڑھنے آتا ہے، کسی دن اور نماز نہیں پڑھتا ہے، نہ جمعہ پڑھتا ہے، یا آتا ہے تو کبھی جمعہ یہاں پڑھ لیا کبھی کہیں پڑھ لیا، تراویح پڑھنے آیا اور وہ بھی پچھلی صف میں کھڑا ہوا، اوباش قسم کا آدمی. اب وہ کہتا آواز نہیں سنائی دیتی ہے، مائک لگانا چاہیے. تو سینکڑوں مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ایسے لوگوں نے امام کو جا کر گالی دینا شروع کر. میں اس کا ثبوت خانے خدا میں کہہ کر کے جا رہا ہوں، دے سکتا ہوں. امام کو گالی دینا، حتیٰ کہ امام پر ہاتھ اٹھا لیا. ایک عیدگاہ کا مسئلہ خود میں جانتا ہوں کہ امام نے کہا کہ مائک پر نماز نہیں پڑھاؤں گا، وہیں پر ایک آدمی ہاتھ اپنا صحیح کرنے لگا آستین، اور وہیں عیدگاہ میں امام کو گالی دیا عید کی نماز کی. آپ انصاف سے بتائیے، انصاف سے بتائیے، آپ کو اگر کہیں ایسا منظر دیکھنے کو مل جائے تو آپ کیا کریں؟ اسی لیے جو شرعی کونسل کا فیصلہ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح کا حال کہیں پیدا ہو جائے تو امام گالی نہ سنے. امام گالی سننے کے لیے نہیں ہے، امام مار نہ کھائے. وہ مسئلہ بتا دے کہ جو مائک کی آواز پر نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اب جو پڑھے وہ ذمہ دار ہے، امام کی تو ہو رہی ہے نا، تو وہ گالی نہیں سنے گا، اس کی اپنی نماز ہو رہی ہے، آپ کی نہیں ہو رہی ہے، آپ ضد کر رہے ہیں، آپ کی مرضی، آپ سمجھیں. تو جہاں کہیں ایسا ہو رہا ہے یہی صورتحال ہے کہ امام کو آ کر کے کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی اس کے اوپر ضد کر کے کہتا نہیں کرو نہیں تو ہٹا دوں گا. تو ایسی مجبوری کے وقت شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے آ جائے اور وہ کہے کہ اگر تم کلمہ کفر نہیں بکو گے تو میں ابھی تمہیں مار دوں گا، جان سے مار دوں گا. علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجئے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آدمی نے اپنی زبان سے کلمہ کفر بک دیا
تو کوئی حرج نہیں، کفر بک دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ عزت اور جان بچانا فرض ہے۔ تو اس لیے ہزاروں مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مائک اس وجہ سے لگ گیا کہ کچھ لوگوں نے امام کو گالی دینا، ان کو مارنا یا ان کو مسجد سے نکالنے کا پروگرام بنایا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب مجبوری کے وقت کفر بک سکتے ہو تو مسئلہ بتا دو، تم اپنی نماز پڑھو، تمہاری تو ہو جا رہی ہے، جو نہیں اپنی نماز صحیح چاہتا ہے اس کا ذمہ دار ہوا۔ اس لیے جہاں کہیں نماز اس طرح سے ہو رہی ہے، آپ اگر دیکھیں گے تو اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ یہی ملے گا۔ اس لیے اس کو دلیل بنا کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سب جگہ مائک پر نماز ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ایک مسئلہ بتایا کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ ہماری شریعت نے ہم کو ایسے ہی چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے کہ ہم کو کہہ دیا جو چاہو کرو، ایسے تو ہر مسئلہ میں آدمی ایسا اپنے آپ کو بنا لے گا کہ وہ مسلمان بھی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ سارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جملہ ادا کرنا کفر ہے، اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کفر نہیں ہے۔ اب جو کفر بکنا چاہے، اس ماحول میں رہنا چاہے، وہ کہے گا ہم تو اس پر عمل کریں گے، تو وہ کفر بکتا رہے اور کہہ دے کہ ایک مفتی صاحب کا فتویٰ ہے یہ۔ تو کسی ایک فتویٰ دینے سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے فتوے پر عمل ہی کیا جائے گا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، کئی ایک مسئلہ ایسا کہ امام اعظم نے کچھ فرمایا، امام شافعی، امام ابو یوسف نے کچھ فرمایا، لیکن علماء نے ضابطہ بنا دیا کہ فتویٰ امام اعظم ہی کے قول پر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر علماء میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ضابطہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار، زیادہ علم والے، زیادہ احتیاط والوں کا کیا فتویٰ ہے۔ جو علماء محتاطین ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، زیادہ علم و فضل والے ہیں، انہی کے فتوے پر عمل کیا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف یہ اکابر موجود ہوں جن کا میں نے نام لیا، اور دوسری طرف مجھ جیسے 25 لوگ ہوں، تو اب حدیث نے کیا کہا؟ میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے کوٹ کی، رسول پاک نے فرمایا کہ برکت اور خیر اکابر علماء کے ساتھ ہے۔ تو گویا حدیث نے یہ فیصلہ کر دیا، ہم جیسوں کے دامن میں تمہیں نہیں آنا ہے، جو اکابر ہیں انہی کے دامن میں تمہیں پناہ لینی ہے اور انہی کے فتوے پر تم کو عمل کرنا۔ اس لیے اگر چند علماء کسی چیز کو جائز کہہ رہے ہوں اور چند علماء اسے ناجائز کہہ رہے ہوں، تو جو صاحب تقوی زیادہ ہوں گے اور جن کے فضل و کمال کا اعتراف علماء کو ہوگا اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری پر لوگوں کو اعتماد زیادہ ہوگا، حکم انہی کے فتوے پر حکم دیا جائے گا اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ فتویٰ دینے کا ضابطہ ہے، اصول بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں پر حلال اور حرام کا مسئلہ آ جائے، ایک کہے جائز ہے اور دوسرا کہے ناجائز، ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو ترجیح اس ناجائز اور حرام ہی کو دی جائے گی، اور فتویٰ یہی دیا جائے گا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک اعتبار سے، خاص کر نماز کا سن لیجئے، ایک پہلو سے اگر نماز صحیح ہو رہی ہو اور ایک پہلو سے فاسد ہو رہی ہو، تو فتویٰ یہ ہے کہ اس نماز کے فاسد ہونے کا حکم دیا جائے گا، یہ بھی ضابطہ ہے۔ تو اب اگر آپ لاؤڈ اسپیکر ہی کو دیکھ لیں تو ایک جہت سے جائز اور ایک جہت سے فاسد، حکم شرع کے مطابق اس کے فاسد ہونے ہی کا حکم دیا جائے گا۔ اور ایک چیز سن لیجیے اسی سے جوڑ کر کے، میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور میرا مقصد نہیں کہ جو میں کہوں اس کو آپ مانیے، ماننا تو آپ کی بات ہے، بتانا میرا کام ہے۔ میں آپ سے منوانے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ ذہن سے بالکل بات نکال دیجیے گا، وہ تو سوال ہوا تو میں جواب دے رہا ہوں۔ تو ایک بات اور سن لیجیے، حدیث کی روشنی میں یہ بات طے ہو گئی کہ اکابر کے فتوے پر عمل ہوگا۔ دوسری بات سن لیجیے کہ اگر ایک پہلو سے کسی چیز کا جائز ہونا ثابت ہو رہا ہو اور اسی چیز کے جائز اور ناجائز ہونے میں شک پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم کو حدیث کیا رہنمائی کرتی ہے، حدیث کا کیا حکم ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اگر تمہیں کسی چیز میں شک ہو تو اس شک کی چیز پر عمل نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، اور جس پر یقین ہو اس پر سب لوگ عمل کرو۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اب اس کی روشنی میں عرض کر دوں کہ اگر لاؤڈ اسپیکر نہیں لگایا گیا تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو سے بولیے گا، نہیں لگایا گیا، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ جو لوگ لاؤڈ اسپیکر پر نماز کو جائز کہہ رہے ہیں
وہ بھی کہیں گے کہ اگر لاؤڈ اسپیکر نہیں لگایا گیا اور بغیر لاؤڈ اسپیکر کے پڑھی گئی تو نماز ہو گئی، سب کی ہو گئی نا۔ تو گویا بغیر لاؤڈ اسپیکر کے نماز ہونے پر یقین ہے۔ اب لاؤڈ اسپیکر اگر لگ گیا تو ایک صاحب کہیں گے ہو گئی اور ایک صاحب کہیں گے کہ نہیں ہوئی، تو چلیے ٹھیک ہے ہو گئی آپ کی، لیکن جب ایک صاحب نے کہہ دیا نہیں ہوئی تو شک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اب گویا اس میں ہوئی کہ نہیں ہوئی شک ہو گیا۔ تو ایک طرف یقین ہے اور ایک طرف شک ہے، اور حضور کی حدیث ہے کہ شک کو چھوڑ کر کے یقین پر عمل کرو۔ اب بتائیے آپ کس پر عمل کرو؟ اب بتائیے آپ مجھ کو، آپ سنی بھی کہلائیں، حضور کی سنت کی مخالفت بھی کرے، یہ عقل مندی ہے؟ آپ مجھ کو بتائیے۔ اس لیے اگر کوئی صاحب کہے کہ ہو جائے گی اور ایک صاحب کہے نہیں ہوگی تو اس میں ہو گیا شک، آپ غور کیجئے ذرا سا، سنجیدگی سے سوچئے۔ فرض کیجئے جمعہ کا دن ہے، ہم نے ایک بہترین بڑے تاجر سے پوچھا، بزنس مین سے، ارے صاحب آپ کی دکان کھلی ہے کہ نہیں؟ ارے حضرت آج دکان کیسے کھولوں گا؟ جمعہ پہلے کہاں دکان کھلتی ہے حضرت؟ کیا ہے بھائی؟ حضرت آج جمعہ ہے۔ اچھا جمعہ ہے۔ اب انہوں نے صبح سے دوپہر تک کپڑا پریس کرایا، کھلایا، شاندار طریقے سے تیاری کی اور عطر وغیرہ لگا کر کے آدھا وقت اپنا انہوں نے صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے لگا دیا، آدھا وقت لگایا، آدھا دن دکان بند کر کے، کیا جمعہ؟ اور جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے اور اتفاق سے ہمارے مفتی فرحت صاحب نے مائک پر نماز پڑھا دی، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ اب باہر نکلے ایک مفتی صاحب جنہیں ہم فرض کر لیجئے محدث کبیر کہتے ہیں، وہ باہر تشریف لائے، بزنس مین کی ملاقات ہو گئی، محدث کبیر نے فرمایا نماز پڑھ کے آ رہے ہیں؟ کہا ہاں حضرت۔ محدث کبیر نے فرمایا یہاں پہ تو نماز مائک سے ہو رہی ہے۔ ہاں حضرت مائک سے ہو رہی ہے۔ تب آپ کی نماز نہیں ہوئی؟ محدث کبیر نے کہہ دیا نماز نہیں۔ آپ کی نماز بھلے ہو گئی ہو، مگر بتائیے ان کے کہنے سے شک پیدا ہو گیا کہ نہیں پیدا ہو گیا؟ ہو گیا نا۔ اب کہیں گے یار یہ عجیب بات ہے، صبح سے دوپہر تک ایک ہفتے میں نے ایک نماز کا ٹائم نکالا اور وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہو گئی۔ بتائیے کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ نہیں نا۔ تو اب حضور فرماتے ہیں کہ جو شک کی چیز ہو اس کو چھوڑ کر کے اس پر عمل کرو جس میں یقین ہو۔ بغیر لاؤڈ سپیکر کی نماز ہونے پر سب کا یقین ہے اور لاؤڈ سپیکر میں لوگوں کو شک ہے۔ حضور فرماتے ہیں شک کو چھوڑو، یقین پر عمل کرو۔ ہماری نہ مانیے، تاج الشریعہ کی نہ مانیے، مفتی اعظم کی بھی مت مانیے، رسول پاک کی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اب بھی کوئی جھگڑا کریں گے؟ بولیے ذرا سا۔ آپ رمضان کو صبر کا مہینہ کہتے ہیں، میں تو یہی پریشان ہوں کہ یہ مسلمان ابھی صحیح مومن ہو پائے ہیں کہ نہیں۔ آپ کہیں گے صبر کا مہینہ ہے، اور جو ہی تراویح کی رات آئی اسی رات سے جھگڑا شروع کر دیا۔ مائک پہ ہوگی؟ نہیں مائک پہ نہیں ہوگی، تو تراویح مائک پہ پڑھی جائے گی۔ حافظ قرآن مائک پہ پڑھے، ہم کو آواز نہیں سنائی دیتی ہے، ہم نماز میں تراویح میں قرآن سننے آتے ہیں، وہ سنتے نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ تو آپ میرے بھائیوں سنو، یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، لڑائی کا مہینہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ پورے سال نماز اطمینان سے پڑھتے ہیں تو رمضان میں جھگڑا بکھیڑا زیادہ مت کھڑا کیجیے، اور اپنی عقل کا گھوڑا شریعت کے معاملے میں مت دوڑائیے۔ دیکھ رہے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے آپ کی مسجد، آپ کے مدرسے کو نشانہ بنایا جا رہا، اور آپ اسی میں پڑے ہوئے۔ حضور کی حدیث ہے شک پہ عمل نہیں کیا جائے گا، یقین پر عمل کیا جائے گا۔ بتائیے حضور کی حدیث پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس میں بھی کوئی شبہ ہوگا؟ میرے بھائیوں میں آپ سے بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں، بہت ادب سے گزارش کر رہا ہوں۔ وکیل صاحب کو کسی نے 2 جھوٹی باتیں بتائی، اس کو پکڑیے، مولوی ہے اس کو میرے سامنے لائیے، قوم کی عدالت میں کھڑا کیجیے۔ تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ مائک پر نماز جائز ہے، اس پر اجماع ہو گیا، ہر جگہ مائک سے نماز ہوتی ہے۔ یہ دونوں باتیں جھوٹ بول کر کے قوم کو تم انتشار میں مبتلا کرنا چاہتے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ جس طرح آپ مائک کے لیے لڑتے ہیں، کیا اور بھی کسی چیز کے لیے آپ اسی طریقے سے لڑتے ہیں؟ آپ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی نماز ویسے بھی نہیں ہوتی؟ کتنے لوگ ہیں؟ بہت سے نوجوانوں کو میں نے دیکھا، وہ نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کے گلے میں سونے اور چاندی کی، بولیے چین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتائیے نماز ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کتنے ایسے ہیں جو ایک انگوٹھی کے بجائے 2 انگوٹھیاں پہنے رہتے ہیں؟ بتائیے ان کی نماز ہوتی ہے؟ کتنے ایسے ہیں جو سونے کی انگوٹھی پہن کے آتے ہیں؟ ان کی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو کان میں کیا بولتے ہیں، بالی پہنے رہتے ہیں؟ ان کی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو رکوع سجدے میں جب جاتے ہیں تو ان کے سجدے کی حالت میں ایک پیر کی انگلی بھی، اس کا پیٹ بھی زمین پر نہیں لگتا ہے؟ بتائیے ان کی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ اس کو کیوں نہیں آپ صحیح کرتے ہیں گیٹ پر کھڑے ہو کر کے؟ کیوں نہیں صحیح کرتے ہیں کہ جو لاکٹ پہن کر چل یہاں سے نماز نہیں ہوتی ہے،
चल तू 2 अंगूठी पहन के आया है, नमाज नहीं होगी, चल यहाँ से तू बदअकीदा है, हमारी मस्जिद में आएगा कि हमारी नमाज नहीं होगी। इसके लिए आप नहीं लड़ते हैं, जबकि ये हुजूर की हदीस से साबित है, सारी दुनिया के उलमा इस पर मुत्तफिक हैं। तो उसके लिए आप नहीं कहते कि नमाज फासिद हो रही है, कुछ लोगों की नमाज खराब हो रही है, माइक ही पर क्यों आप इतना जोर देते हैं? इसको समझिए, इसको समझिए, आपकी संजीदगी से समझने का मसला है। मेरे नौजवानों, आप आ जाते हैं मस्जिद में, क्या मसला आपने ये नहीं सुना कि अगर खुतबे जुमा हो रहा है, माइक नहीं है, तो जो लोग मस्जिद में आ गए खुतबे के वक्त, जहां हो वहीं पर बैठ जाएं, खुतबे की आवाज उन तक पहुंचे या बताइए। जो सुन रहे हैं सिर्फ उन्हीं को सवाब मिलेगा, या जो वहां बैठे हुए सुन नहीं रहे हैं उनको भी सवाब मिलेगा? होश से बोलिएगा, दोनों को मिलेगा। तो आप मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं किस लिए? सवाब लेने के लिए या मजा लेने के लिए? सवाब लेने के लिए। तो जो सुन रहे हैं उन्हें भी सवाब मिल रहा है, और जो नहीं सुन रहे हैं उन्हें भी सवाब मिल रहा है। फिर क्यों आप इख्तिलाफ में पड़े हुए? सबको सवाब मिल रहा है। और अगर ये कि नहीं कुरान सुनने, तो जोहर में क्यों नहीं कुरान सुनने का शौक हो जाए? शौक, और कह दीजिए कि हमारी दुकान तो मार्केट में है, मस्जिद मार्केट में, एक ही वक्त हम आते हैं, कुरान नहीं सुने। ए इमाम साहब जरा जोर से किरात कीजिए। नहीं करिए, और क्या, जोहर में कहाँ सुनते हैं सब लोग, लेकिन वाह रे, कोई नहीं सुनता है और सबकी नमाज, कुरान नहीं सुनते और नमाज। तो अगर जोहर में नमाज हो जाती है बगैर कुरान सुने, तो अब बताइए जोहर फर्ज है कि सुन्नत है? और तरावी क्या है? तो फर्ज हो जाए, बगैर कुरान सुने फर्ज हो जाएगा, और बगैर कुरान पढ़े सुन्नत नहीं होगी। कहां से आप लोगों ने ये मसला अपने दरमियान इख्तिलाफी? दिलों को जोड़ने का काम कीजिए, तोड़ने का काम मत कीजिए। मेरे भाइयों, ये वक्त वो नहीं है कि आप इस बुनियाद पर, खुदा की कसम मैं कह रहा हूं, कसम खा के कह रहा हूं, जो लोग माइक के लिए लड़ते हैं उसमें से 75% उनकी नफसानियत का दखल होता है। इसलिए कि जब हदीस में सुना रहा हूं, कुरान की आयत बता रहा हूं, मसले शरैया सुना रहा हूं, ज़ाब्ता मुफ्ती का सुना रहा हूं, उसके बावजूद आदमी अगर जिद करे तो इसको हम शरीयत कहेंगे कि तबीयत कहेंगे? तो अब आपको इख्तियार है, आप शरीयत पर अमल कीजिए या तबीयत पर। हम आपको मनवाने, हम तो जो मालूम है उसे बताने, बात समझ में आ रही है? इख्तिलाफ मत कीजिए। और फिर इसी में ये भी जोड़ लीजिए, वो भी जोड़ लीजिए, बहुत सारी बातें हैं कि जब माइक नहीं था सबकी नमाज होती थी कि नहीं होती थी? होती थी ना? कैसे होती थी? जो लोग पीछे थे उन तक आवाज कैसे पहुंचती थी? कब हो जाती थी? हो जाती। आज आया माइक तो कुछ लोगों ने कहा नहीं इस पे पढ़ो। तो पहले इत्तेहाद था, पहले क्या था, और माइक की वजह से क्या हुआ? तो इख्तिलाफ किसकी वजह से हुआ? तो इख्तिलाफ किसको, इख्तिलाफ करने वाला किसको कहा जाएगा? बताइए। लोग कहते हैं कि ये इख्तिलाफ कर, जैसे हम और आप कहते हैं ना कि सब सुन्नी थे पूरे हिंदुस्तान भर में, सुन्नी थे ना पहले। अलग कौन हुए? देवबंदी। अलग कौन हुए? वहाबी। अलग कौन हुए? राफिजी। तो हमने इख्तिलाफ किया कि उन्होंने किया? लेकिन वो कहते नहीं सुन्नी इख्तिलाफ करता, हालांकि इख्तिलाफ खुद उन्होंने किया, अलग वो खुद हुए। हम तो जैसे पहले थे अब भी वैसे ही हैं, जो पहले था वही अब भी है। तो जो पहले से अमल करता हुआ जिस पर आ रहा हो उसकी तरफ से इख्तिलाफ कहां हुआ? वो तो पहले भी वही कह रहा था, अब भी वही कह रहा है। इख्तिलाफ वो करता है जो पुरानी डगर से हट कर करता है। इसलिए इख्तिलाफ न लगाने वालों ने नहीं किया है, इख्तिलाफ किसने किया? जिन्होंने लगाने का काम। इसलिए दूसरों के जिम्मा अपना काम नहीं डालना चाहिए। रफीकान मोहतरम, मैंने ये चंद बातें आपसे अर्ज कर दी हैं। अगर आपने इतनी बात नहीं समझी तो मेरे पास अब समझाने के लिए इस वक्त नहीं है, वो आपके जिम्मा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वकील साहब कह रहे हैं अगर खुतबा माइक पर हो जा रहा तो नमाज क्यों नहीं हो रही है? अगर कोई पढ़ा लिखा ये सवाल करे तो मैं उसको पढ़ा लिखा मानूंगा ही नहीं। इसलिए कि खुतबे हम कहते हैं पूरब की तरफ मुंह करके, तो नमाज क्यों नहीं पूरब की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं? कौन नौजवान है खड़ा होकर के बताए तो मुझे, जिसका ये एतराज हो कि अगर खुतबा हो जा रहा है माइक पर तो नमाज क्यों नहीं? खुतबा हम पढ़ते हैं पूरब की तरफ मुंह करके, तो नमाज क्यों नहीं पूरब की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं? जरा बताइए तो क्या सवाल है? ऐसा सवाल किसी इल्म वाले का सवाल होगा, ये तो जाहिल का सवाल हो सकता है, पढ़े लिखे लोगों का सवाल तो नहीं हो सकता। अब आप कह रहे हैं कि दुआ करते हैं माइक पर दुआ हो जाती है, नमाज क्यों नहीं होती है? बेवजू दुआ करने पर दुआ हो जाती है कि नहीं हो जाती है? चलिए वजू बगैर किए हुए नमाज भी पढ़ लीजिए, नमाज भी हो जाएगी। रे भाइयों, कम से कम कुछ फर्क तो समझिए। आप नहीं जानते हैं ये बारीकियां, उलमा जानते हैं। इनको सिर्फ कॉलेज में पढ़ने से नहीं आता है। जो मेरी उम्र कितनी हुई होगी जानते हैं? बहुत मुश्किल भाई। आप हाँ बिल्कुल 50 के करीब जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया। यू आर करेक्ट।
آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں. اور جانتے ہیں میں نے کبھی کالج کا منہ نہیں دیکھا ہے, کبھی کالج کا منہ. میری پوری تعلیم مکتب سے لے کے دارالعلوم تک ہے. گویا پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک میں نے دارالعلوم ہی کا منہ دیکھا, میں نے علماء ہی کا منہ دیکھا ہے. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. جو کچھ ہے یہ سب اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. میرے پاس کچھ نہیں ہے, جو ہے بزرگوں کی عطا ہے. ہزاروں مسائل ایسے ہیں کہ جس کا جواب مجھے نہیں معلوم. ہزاروں مسائل ایسے ہیں جس کا جواب لوگ نہیں دے پائیں. ہزاروں مسائل ایسے ہیں کہ جو آج بھی لا ینحل ہیں, لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے. اور پوری گارنٹی سے میں کہہ رہا ہوں, پورے کرناٹک کے علماء کو جمع کر دیجئے, میں پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں سارے علماء مل کر کے بھی فتاوی رضویہ کو مکمل طور سے سمجھنے کی صلاحیت, تو جن کی پوری زندگی دارالعلوم میں گزر رہی ہے, ضربا یضرب نصرا ینصر, قال رسول اللہ, قال اللہ, قال الامام اعظم, پوری زندگی جن کی گزر رہی ہے, جب وہ ہر باریکی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو میرے نوجوانوں آپ نے تو کبھی دارالعلوم کا منہ نہیں دیکھا ہے, آپ باریکیوں کو کیا سمجھیں گے. اسی لیے قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, نہیں جانتے ہو تو جو جانکار علماء ہیں ان کے مسئلے پر عمل کیا کرو. لیے آپ نوجوان ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی جوانی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی جوانی کی حفاظت فرمائے, آپ کی تندرستی کی حفاظت فرمائے, آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے, آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. مگر دین کے معاملے میں آپ نوجوان نہیں ہیں. دین کے معاملے میں میرا بوڑھا محدث کبیر نوجوان ہے. دین کے معاملے میں آپ نوجوان نہیں ہیں. نوجوان میرا قائد اہل سنت تاج الشریعہ علامہ اسجد رضا نوجوان ہے. دین کے معاملے میں آپ نوجوان نہیں ہیں. دین کے معاملے میں وہ ہمارے اکابر نوجوان ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے جا کر کے ہماری اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائی. اذان کا بھی مسئلہ سن لیجئے, 2 باتیں ہو گئی. بتائیے اذان کے لیے بھی یہی جواب ہے. بتائیے غیر وضو کسی نے اذان کہا تو اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے بولیے بھائی. کچھ لوگ تو سن کر کے ابھی بول رہے ہو گئے, حالانکہ وہ کنفیوژن کا شکار تھے. ہم کو معلوم ہے, ہم بھی پڑھتے ہی پڑھاتے رہتے ہیں, عمر گزری ہے اسی 10 کی سیاہی میں. جو طلبہ جانتے ہیں وہ بول دیں گے جی, اور جو نہیں جانتے ہیں جب ان کو دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں, تو جو وہ کہیں گے وہی وہ بھی بول دیں گے. تو اب دیکھیے کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہو جاتی ہے, تو اس لیے سب نے کہہ دیا کہ ہو جاتی ہے. تو بغیر وضو کے اذان, تو بغیر وضو کے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا, اذان کہنے کے لیے اگر فرض کیجئے کہ کسی شخص نے جان بوجھ کر یا غلطی سے کان میں انگلی نہیں ڈالی تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کان میں انگلی ڈالی جاتی ہے نا, نہیں ڈالی تو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی نا, اذان ہو گئی. ڈالے تب بھی اور نہ ڈالے دونوں طرح سے ہو جائے گی. اچھا, ایک بار اللہ اکبر کہا, 2 بار نہیں کہا, صرف کہا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اذان ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیے آپ لوگ اختلاف کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا ہوں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہو جائے, کچھ لوگ تو آپ لوگ اختلاف کر رہے ہو کہ مولانا لوگ کرتے ہیں, آپ لوگ کر رہے ہیں. بتائیے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک بار اللہ اکبر نہیں کہا, صرف ایک بار کہا, ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اذان ہو گئی. اچھا فرض کیجئے اللہ اکبر سے نہیں شروع کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ یہاں سے شروع کیا, اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بہت ہوش سے بتائیے گا. ہمارے وکیل صاحب کہہ رہے ہیں ہم کو پتہ نہیں, اور ادھر سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی. اور میں اگر کہہ دوں ہو جائے گی تب کیا کریں گے آپ؟ بولیے. اللہ اکبر نہیں کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ سے شروع کیا, اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں دیکھیے روز ہوتی ہے اذان, سب سنتے ہیں, مگر اذان کا ایک چھوٹا سا مسئلہ معلوم. جب اذان کا مسئلہ نہیں معلوم ہے تو نماز کا کیا معلوم ہوگا؟ اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب آپ لوگ نہیں بولیں گے اس لیے کہ آپ لوگوں کو واقعی یہ مسئلہ اب تک کسی نے آج سوال کی صورت میں پیش, مگر مجھ سے سن لیجئے. اذان کہتے ہیں لوگوں کے لیے اعلان کرنا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, یہ ہے اذان کا مطلب. تو اگر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر کے پوری اذان کہی اور آخر میں اللہ اکبر کہا, پہلے اللہ اکبر نہیں کہا, اذان ہو جائے کیا؟ اذان ہو جائے گی. حالانکہ اس کا یہ چھوڑنا غلط ہے, اس کو کہنا چاہیے, لیکن اگر نہیں کہا تو اذان ہو جائے گی. اور کسی شخص نے نماز شروع کی مگر پہلی بار اللہ اکبر جو کہنا چاہیے تھا نہیں کہا اور ہاتھ باندھ لیا اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دیا, بتائیے نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ واہ بھائی واہ, سبحان اللہ, واہ بھائی, اس میں تو بہت ہوشیار ہے. یہاں اللہ اکبر نہیں کہا تو نماز نہیں ہوئی, اور وہاں اللہ اکبر نہیں کہا تو اذان. تو دونوں ایک ہے کہ الگ الگ؟
میرے بھائیوں اتنا فرق ہے، اس کے باوجود آپ کہیں گے کہ اگر یہ ہو رہی ہے تو وہ بھی ہو جائے، تو آپ گویا دونوں کو ایک ہی سمجھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ابھی آپ نے اذان، خطبہ اور نماز اور وضو کا فرق ہی نہیں سمجھا۔ پہلے فرق پڑھیے، پھر آ کر کے اس مسئلے پر